मुअज़्ज़ज़ सामीन, आलमी वबा कोरोना वायरस 19 कोविड की वजह से पंजाब में लॉकडाउन के बाद मस्जिद में नमाज बाजमात का शरई हुक्म। आज मोरखा 24 मार्च 2020 का दिन है। कोरोना वायरस के हमले से पूरी दुनिया में सख्त खौफ व हिरास फैला हुआ है। हज़ारों अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं, लाखों इसमें मुब्तला हैं। 200 के लगभग ममालिक इससे किसी न किसी सतह पर मुतासिर हैं। इस सूरत हाल में नमाज बाजमात और मसाजिद में जुमा के हवाले से उलमा की मुख्तलिफ आरा सामने आई हैं। शुरू में ये तालिब इल्म भी इन उलमा की सफ़ में था जो बहर सूरत मसाजिद में नमाज बाजमात और जुमे के ओपन जारी रखने के कायल थे। इस हवाले से जो एलामिया उलमाए अहले हदीस और अहले सुन्नत ने जारी किया वो एक अज़ीम तारीख़ी दस्तावेज़ है। अहले इल्म की हक़ गोई, इस्तिक़ामत और जुर्रत की ज़िंदा मिसाल है। किबार अहले इल्म ने इस पर दस्तखत करके रहनुमाई की, एक अच्छी रवायत कायम की और इसका बुनियादी क्रेडिट मजमूआ उलमाए अहले हदीस को जाता है और इसके मुंदरजात से इन हालात में पूरी तरह मुत्तफ़िक भी थे तमाम उलमा, और इस पर इल्मी एतराज़ात पेश करने वाले अहले इल्म भी काबिल कदर हैं। लेकिन इससे खुदा वास्ते का बेर रखने वाले, सूक़ियाना ज़बान इस्तेमाल करने वाले और उलमाए किराम से बदगुमानी रखने वाले नौजवान बहुत ही काबिल इस्लाह हैं। रब्बे करीम हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अमलन आज सुबह की नमाज भी अल्हम्दुलिल्लाह जमात से पढ़ी और बहुत सुकून पाया। मस्जिद से जुदा होने वाले कंकर भी दुहाई देते हैं अबू दाऊद। हम जल्दी से कबल अज़ वक़्त इन मराकज़ से जुदाई कैसे बर्दाश्त कर लेते, लेकिन ईरान और दीगर ममालिक से हज़ारों अफराद की वापसी के बाद इस वक्त केसेस बढ़ चुके हैं, सूरत हाल तब्दील हो चुकी है, लॉकडाउन नाफिज हो चुका है। वबा की फैलती सूरत संगीनी को देखते हुए अल्लाह ताला से बार बार दुआ और अहले इल्म की तहकीकात को देखने के बाद मैं जिस नतीजे पर फ़िलहाल पहुँचा हूँ लिवजहिल्लाह ही तहरीर कर रहा हूँ। अगर गलत है तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए और सही है तो कबूल फरमाए। ये पुख्ता राय है कि ये वायरस ज़ालिमों के लिए अज़ाब, ख़ताकारों के लिए तंबीह और मुत्तकीन के लिए बाइसे रफ़्व दराजात है। इसकी हकीकी वजह जुल्म, फहाशी और सूद है। इसका असल इलाज तज़र्रुअ, अल्लाह की तरफ गिरियाज़ारी, दुआ, तौबा और सदका व खैरात है। अल्लाह ताला ऐसी पकड़ पर यही तरगीब देते हैं, फलौला इज़ जाअहुम बासुना तदर्रअू वलकिन क़सत क़ुलूबुहुम। इसकी पनाह में ही दुनिया को सुकून मिलेगा, अल्लाह की पनाह में ही दुनिया को सुकून मिलेगा, वरना तो लॉकडाउन के ऐन दौरान यूरोप के एक छोटे से मुल्क क्रोएशिया से ज़लज़ला भेजकर वो बता चुका है वो अल्लाह ताला के तरक्की याफ्ता यूरोप और पूरी दुनिया की औकात क्या है। इसके मानवी असबाब और इलाज पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लेक्चर मौजूद हैं और रिकॉर्डिंग हो चुकी है उनकी, लेकिन फ़िक़ही तहक़ीक़ में हम ज़वाहिर को देखकर राय पेश करते हैं, इसलिए इस तहरीर को इस हवाले से पढ़ा जाए। पाकिस्तान के तनाज़ुर में मौजूदा सूरत हाल में मरीज़ों की तादाद हकीकतन हज़ारों में है और इनसे मुलाकात करने वाले कैरियर्स यानी वायरस को उठाने वालों की तादाद लाखों में है। इसलिए कोई भी शख्स कैरियर हो सकता है, यानी उठाने वाला वायरस मुमकिन है। जिस सेहतमंद कैरियर को हम नमाज बाजमात की इजाज़त दे रहे हैं वो किसी दूसरे के लिए जानलेवा साबित हो, और उस पर सब मुतखस्सिसीन का इत्तिफाक है जिनकी तिब्बी राय को बेहतर नताइज तक पहुँचने में एक अहमियत हासिल है। इस लिहाज से हम अनजाने और अनदेखे कोरोना वायरस का हदफ हैं। ज़ाहिरी कैफियत मजमूई तौर पर तशवीशनाक है और हमारी आवाम की लापरवाहियाँ इस पर मुस्तज़ाद हैं। ये मिन वजह जंगी कैफियत की तरह है और दूसरी तरफ अमन की तरह। जिस तरह हालत खौफ में कुरान मजीद ऑप्शंस देता है, इसी तरह हम पहली ऑप्शन से निकल कर
آخری میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، جہاں نہ صرف جماعت کی پابندی ختم ہو جاتی ہے بلکہ قیام اور رکوع و سجود کی کیفیت تک میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ اور اس اعتبار سے کہ ہم امن میں ہیں کہ انفرادی نماز ہم مکمل ارکان کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں، لیکن اجتماع کی صورت میں ہم اس خوف میں مبتلا ہیں جس بنا پر با جماعت نماز کی پابندی ساقط ہو جاتی ہے۔ لہسن کی بدبو کی اذیت بہت معمولی ہے، مگر شریعت نے کہا ہے کہ لا یقربن مصلانا لا یؤذینا، ہمارے نماز گاہ کے قریب نہ آئے لہسن کھانے والا اور ہمیں اذیت نہ دے۔ گویا اس پر نماز با جماعت میں حاضری پر پابندی لگا دی۔ یہاں چونکہ سب ہی امکانی طور پر جان لیوا موذی مرض کے کیریئر ہیں، اس لیے سب پر پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ با جماعت نماز مسجد سے محبت بہت قابل قدر ہے اور لائق تحسین، لیکن شوق عبادت میں کسی کی جان کے لیے خطرہ بننا جائز نہیں، کیونکہ ارشاد ہے نبی علیہ السلام کا لا ضرر ولا ضرار، کہ نہ نقصان خود کسی کو پہنچاؤ اور نہ نقصان لو نہ۔ اور ویسے بھی پابندی کے باوجود نماز با جماعت مجبوری کے تحت گھر میں بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ لاک ڈاؤن کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا۔ صورتحال کی نزاکت کو دیکھ کر ہماری حکومت نے کڑوا گھونٹ بھرا ہے۔ نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس، فوج کی طلبی، متعدد سینٹرز کی قرنطینہ میں تبدیلی صورتحال کی سنگینی کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ سابقہ دور میں متعدی امراض میں مبتلا مریض محدود تھے اور دیانتدار تھے اور ان کے لیے نبوی حکم نامہ ہی کافی تھا۔ اس کے باوجود فقہاء نے جزامی کا مسجد میں آنا منع لکھا ہے، نہ روکے تو جبراً روکنے کی اجازت بھی دی ہے، جبکہ فی الوقت کرونا وائرس کے مریض زیادہ ہیں اور مرض کا پھیلاؤ معلوم انسانی تاریخ کا تیز ترین ہے اور بہت سے لوگوں کے لیے جان لیوا بھی، اور مریض ایسے کہ اسپتال اور قرنطینہ سے بھی فرار ہونے والے، اور معاشرہ ایسا کہ ذمہ دارانہ رویہ سے عاری۔ ایسی صورت میں حکومت بیچاری پابندی نہ لگائے تو کیا کرے؟ عوام الناس پر پابندی کی حد تک حکومت کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے۔ یہاں سے اجتماع کے مضر اثرات کا اندازہ کیجیے کہ نماز جنازہ میں صرف قریبی رشتہ داروں کو شامل ہونے کا کہا گیا ہے۔ نماز پنجگانہ اور جمعہ کے لیے اذان بلند ہوتی رہے۔ مسجد کے عملے کو محدود تعداد میں حفاظتی تدابیر کو بروئے کار لاتے ہوئے نماز با جماعت کی اجازت ہو، تاکہ شعائر اسلام بھی کسی نہ کسی سطح پر برقرار رہے، تو یہ ایک آئیڈیل صورتحال ہے۔ یہ چونکہ ایک اجتہادی نوازل میں سے ایک اہم مسئلہ ہے اور ہماری حکومت با جماعت نماز پر پابندی کی رائے رکھنے والے علماء کے مطابق انتظامی فیصلہ کر چکی ہے، ہمیں اس کی تائید کرنی چاہیے۔ قضاء الحاکم یقضی علی الخلاف، یعنی حاکم کا فیصلہ جو ہے اختلافات پہ فیصل ہوتا ہے۔ جہاں تک باقی اداروں کے کھلے رہنے کا استثناء ہے، یہ ایک دنیاوی نوعیت کی مجبوری ہے جس کے بغیر دنیاوی معاملات چل نہیں سکتے۔ ان کو دلیل بنا کر مساجد کو کھلا رکھنے کا مطالبہ اس لیے درست نہیں کہ دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے سے تعامل کیے بغیر کاروبار حیات چل ہی نہیں سکتا، اور ان میں بھی وابڈا، سوئی گیس، ہسپتال، بینک، گراسری جیسے مقامات کو اوپن رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ مسجد کا معاملہ اس لیے مختلف ہے کہ وہ بندوں اور ان کے رب کا معاملہ ہے، وہ قریب ہے، مجیب ہے، اس نے خود ہی بہت آسانیاں رکھی ہیں۔ ہم شدید حالت جنگ میں ہیں اور یہ بایولوجیکل وار ہے، لاکھوں افراد خفیہ بایولوجیکل ویپن اٹھائے پھر رہے ہیں۔ اس رحیم و کریم ذات نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی ہستیوں کو بھی شدید حالت خوف میں فرجالاً اور رکبانا کے کہہ کر پیدل اور سوار بھی نماز کی اجازت دی ہے۔ جہاں تک یہ اعتراض ہے کہ لوگ گھوم پھر رہے ہیں، اور یہ بھی بالکل بے بنیاد ہے، بے شعور افراد کی کوتاہیوں پر تو مساجد کو اصلاحی کردار ادا کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ان کو دلیل بنا کر مزید بے احتیاطی کے رویے کو پروموٹ کیا جائے۔ بارش کے عذر میں الا صلوا فی الرحال کہنا حکم نبوی ہے کہ گھروں میں نماز پڑھیں، بلکہ جمعہ کے لیے کہنا بھی ثابت ہے۔ وہاں علت یہ کہ لوگ کیچڑ اور بارش میں تکلیف نہ اٹھائیں، اور یہاں تو امکانی کیریئر کی وجہ خطرہ اس سے بھی شدید ہے، یعنی بعض علماء فرماتے ہیں کہ بارش اور کیچڑ کی علت یقینی ہے، اور کیریئر والی یعنی وائرس کو اٹھانے والے
والی علت وہم پر مبنی ہے۔ میں بھی پہلے ایسے ہی سمجھتا تھا، لیکن دنیا بھر کے مسلم غیر مسلم اطباء اجتماع کو شدید مضر اور تباہ کن بتانے پر متفق ہیں، اور ظاہری اسباب کی دنیا میں یہ اجتماع بہرحال مضر ہے، چاہے صحت مند افراد کا ہی کیوں نہ ہو اور عبادت کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے یہ ضرر بارش ہی کی طرح متحقق ہے، اور اس کی تکلیف بارش سے کہیں زیادہ ہے۔ جب بارش میں معمولی تکلیف کی بنا پر الا صلو کے کہہ کر نماز سے رخصت دی گئی تو یہاں بالاولا یہ رخصت ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ انفرادی رخصت اور اجتماعی پابندی میں فرق ہے۔ بارش میں انفرادی رخصت ہوتی ہے اور جو آنا چاہیے اسے اجازت بھی تو ہوتی ہے۔ مجھے بھی یہ اشکال درپیش رہا، لیکن اشکال کافی کمزور ہے، کیونکہ بارش میں ہر شخص انفرادی طور پر تکلیف اٹھاتا ہے، رخصت بھی انفرادی۔ بارش کے دوران مسجد میں اجتماع سے کسی دوسرے کو نقصان نہیں ہوتا، لیکن کرونا وائرس کی وبا میں انفرادی رخصت برقرار رکھنے سے ایک ایسا اجتماع منعقد ہوتا ہے جو پوری سوسائٹی کے لیے طب کی دنیا میں یقینی طور پہ نقصان دہ ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ توکل کے منافی ہے، لا عدوى ولا طیرہ۔ ان سے بادب گزارش ہے کہ فقہی احکام میں ظاہری صورتحال کو دیکھ کر مسئلہ بتایا جاتا ہے، ایمانی کیفیت پر فتویٰ نہیں دیا جاتا، وہ انفرادی تقوی کا لیول ہوتا ہے۔ مشکل کی اس گھڑی میں اگر ہم اس نازلہ میں صحیح فیصلہ نہ کر سکے تو وبا کے پھیلاؤ اور انسانی جانوں کے ضیاع میں ہمارا بھی ایک کردار ہوگا، جس کی اخروی جواب دہی سے ڈر لگتا ہے اور دنیا میں جگ ہنسائی سے بھی۔ پابندی کے خلاف رائے رکھنے والے اہل علم کے پاس مضبوط ترین دلیل یہ آیت مبارکہ ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ۔ یقیناً یہ آیت ہر اس شخص پر صادق آتی ہے جو مساجد سے روکے۔ میں بھی اس آیت مبارکہ سے استدلال کرتا رہا ہوں، لیکن یہ استدلال اس لیے نامناسب ہے کہ آیت مبارک میں مساجد سے روکنے والے کو ظالم ترین کہا گیا ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں مساجد میں ذکر الہی سے نہیں روکا جا رہا، کیونکہ ذکر الہی بلند کرنے اور اذان کہنے کی بدستور اجازت ہے، بلکہ مساجد کے عملے کو بھی اجازت ہے، اس لیے ذکر الہی اور نماز تو جاری ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ خرابی معنوی ہے، لیکن حقیقت میں یہ خرابی معنوی اس لیے نہیں ہے کہ مؤذن بدستور اذان بلند کر کے اسے آباد کیے ہوئے ہے، صرف اجتماع سے روکا گیا ہے۔ وہ روکنا بھی ظلم ہی ہوتا ہے اگر اس کے پیچھے اناد اور برے مقاصد ہوتے، چونکہ یہ روکنا خود نمازیوں کی حفاظت، تدبیر اور سوسائٹی میں وبا کے پھیلاؤ کی وجہ سے ہے، اس لیے ان حالات میں روکنا اس آیت مبارکہ کا مصداق نہیں ہے۔ صدر مملکت، ہائی کمانڈ اور انتظامیہ کا بار بار عوام الناس اور علماء کے ترلے کرنا، ان کی خدمت میں گزارشیں کرنا، ان کے سامنے ہاتھ جوڑنا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ مخلص ہیں اور مجبور بھی ہیں۔ اس مجبوری میں انسانیت کو بچانے کے لیے ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور اللہ کا فرمان ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور نیکی کے کام میں اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ اور وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک زندگی کسی کو دی، کسی ایک کو زندہ رکھا، گویا اس نے تمام انسانیت کو زندگی عطا کی۔ آئیے لاک ڈاؤن کو پورے شرح صدر سے قبول کرتے ہوئے ان احادیث پر عمل کیجیے۔ تعاون کے دوران ثواب کی نیت سے گھر میں رہنے والے کو شہید کے برابر اجر ملتا ہے، بشرطے کہ وہ یہ یقین رکھے کہ مجھے صرف وہی تکلیف پہنچے گی جو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے۔ مسند احمد۔ نیز فرمایا اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، گھر میں رہو اور اپنے گناہوں پر روتے رہو۔ دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، درست راہ دکھائے، امت کو اس وبا سے نجات اور مریضوں کو شفا عطا فرمائے، اور اس وبا کے شر سے وہ ہمیں ہماری حفاظت فرمائے۔ وہ مہربان ہے، امت کے لیے کوئی خیر پیدا فرمائے۔ میرے پیارے مشائخ کو کوئی ادنا تکلیف پہنچی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، میرے لیے سب اہل علم آنکھوں کے تارے ہیں اور میرے دل کے باسی۔ بارک اللہ فیکم۔ ہمدردانہ غور ضرور کیجیے گا، یہ میری ذاتی رائے ہے، نہ فتویٰ ہے اور نہ ہی میں مفتی ہوں۔ تحریر از ڈاکٹر عبید الرحمن محسن، محتمم و مدرس دار الحدیث الجامعہ الکمالیہ راجوال۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔